राफे भाई मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काली के। तो एक काम करो ना, आप यहीं से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शाह बाबर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी हो कर आ जाओ। वो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा, देखो ऐसा है ना, तो बस सही है, अभी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके बाद। राफे भाई मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काली के। तो एक काम करो ना, आप यहीं से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शाह बाबर लेकर आ जाओ, जैसे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। ये जो भी मैंने वॉइस नोट आपसे शेयर किया है, ये मुस्तफ़ा आमिर का है, जो कि आखिरी वॉइस नोट उसने अपने दोस्त राफे को सेंड किया था और उसे बताया था कि वो अरमगान की तरफ जा रहा है और वो भी वहां पर आ जाए। अभी तक जो टोटल मुल्ज़मान हैं उनकी तादाद 5 हो चुकी है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है और इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है कि लड़की मार्शा शाहिद, जो कि 4 साल से मुस्तफ़ा के साथ रिलेशनशिप में रही, फिर वो नशे की आदी हो गई और उसने मुस्तफ़ा के साथ साथ अरमगान और दीगर जो इनके दोस्त थे उनसे तल्लुकात बना रखे थे। और जब मुस्तफ़ा को पता चला कि मार्शा के तल्लुकात दीगर दोस्तों के साथ भी हैं और वो नाजायज तल्लुकात रखे हुए हैं, जिस पे मुस्तफ़ा के झगड़े मार्शा के साथ बढ़ गए और यही वजह एक नजर आती है कि जो मुस्तफ़ा को बड़ी ही बेदर्दी से अरमगान ने कत्ल किया। तो ये तमाम जो इंकशाफात हैं ये मुस्तफ़ा की वालदा ने किए हैं और सबसे भयानक जो इसमें चीज नजर आ रही है कि मुस्तफ़ा के वालिदैन को हर चीज का पता था, हर बात के बारे में इल्म था कि मुस्तफ़ा को कौन अपने पास अगवा करके रखे हुए है, किस वजह से अगवा किया गया है, क्या वो जिंदा है, क्या वो मर गया है या उसकी जान भी जा सकती है। इसके बावजूद असल जो बातें हैं वो क्यों उस वक्त छुपाई गई जब 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को अरमगान ने बुलाया और फिर वो गायब हो गया। तो यहाँ पर वालिदैन की नेग्लिजेंसी कहीं ना कहीं नजर आती है कि उन्होंने जो असल इंकशाफात हैं वो अब कर रहे हैं। वालिदैन की सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी ये है कि जब मुल्ज़मान भी पकड़े गए जो कि एतराफ़े जुर्म भी कर रहे हैं और अब वालिदैन आके बता रहे हैं कि मार्शा शाहिद की वजह से ये कत्ल हुआ। और जब अमेरिका से वापस आती है 22 दिसंबर 2024 को, तो बेसिकली वो इसीलिए आई थी कि वो मुस्तफ़ा की जान लेना चाहती थी और अरमगान ने मुस्तफ़ा को अगवा इसीलिए किया था कि वो मुस्तफ़ा की जान लेना चाहता था और उसकी सबसे बड़ी वजह मार्शा शाहिद बताई जा रही है। मुल्ज़मान बहुत असर और रसूख वाले हैं, बाअसर हैं। मार्शा शाहिद का जो तल्लुक है वो भी बहुत बाअसर फैमिली से बताया जाता है। अरमगान की जो फैमिली है, बल्कि उसका जो वालिद है अरमगान का, उसने आज अदालत के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चैम्बर में जाकर पुलिस के एहलकारों के साथ भी बदतमीजी की, उनको धक्के दिए और चैम्बर में घुसने की कोशिश की। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा अगवा केस में गफलत बरतने पर SHO दरख्शां, SIO और तफ्तीशी अफसर को भी मुअत्तल कर दिया गया है और ये मुअत्तल किया गया है DIG के अहकामात की रोशनी में। इन 3 एहलकारों को फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया गया है, वो इसलिए कि इन्होंने जो मुस्तफ़ा अगवा केस में गफलत बरतने पर SHO दरख्शां, SIO और तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। मामले की हसासियत को देखते हुए नाकिस तफ्तीश करने पर SHO दरख्शां अब्दुल रशीद पठान और दीगर 2 एहलकारों को मुअत्तल किया गया, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने जाए वक़ूआ का दौरा नहीं किया था और मामले की हसासियत को नहीं समझा था, मुतासरा फैमिली से ताउन नहीं किया था। मुतासरा फैमिली इनके पास चक्कर लगाती रही, लेकिन ये तकरीबन 25 दिन फैमिली को टरखाते रहे कि शायद लड़का खुद ही वापस आ जाएगा और यही वो वजह बनी कि मुस्तफ़ा तो बहुत पहले का ही कत्ल हो चुका था, लेकिन पुलिस ने इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन करना भी उन दिनों में मुनासिब ना समझा जब ये सारा मामला हुआ था। इस वक्त ये जो मुस्तफ़ा का केस है, इसमें 5 मुल्ज़मान सामने आ चुके हैं, जिसमें कि एक लड़की है मार्शा शाहिद, जो कि मेन इसकी वजह बताई जाती है मुस्तफ़ा के कत्ल की। अरमगान कुरैशी, जो कि जुडिशल है और अभी तक वो इतना बाअसर मुल्जिम है, इतना असर और रसूख है
کہ اس کے باپ نے تو جو عدالت کے چیمبر میں آج کیا سو کیا، لیکن اس ملزم کا، ارمغان کا، ابھی تک بھی عدالت نے جسمانی ریمانڈ پولیس کو نہیں دیا۔ دوسری طرف جو ارمغان کا دوست شہراز پکڑا گیا اور جس نے یہ انکشافات کیے ہیں، اس کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ 21 فروری تک ملا ہے اور اب اس سے مزید انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی ڈیفینس میں جو یہ دوست کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہونے والے مصطفیٰ کا جو کیس ہے، اس میں سب سے بڑی پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ مصطفیٰ کے خون کا جو ڈی این اے ہے وہ میچ ہو گیا ان کی والدہ کے ڈی این اے کے ساتھ، کیونکہ اس کمرے کے اندر جہاں پہ مصطفیٰ کو قتل کیا گیا اور جو ارمغان کے ملازمین تھے جنہوں نے ڈے 1 یہ انکشاف کیا تھا کہ مصطفیٰ کو اس کمرے میں قتل کیا گیا اور انہوں نے اس قالین کے اوپر سے بلڈ کو صاف کیا تھا، وہاں سے کچھ بلڈ کے سٹین فرانزک والوں نے لیے تھے جو کہ مصطفیٰ کی والدہ کے ساتھ میچ کر گئے ہیں، اور یہ چیز اب ایک کنفرم ہو گئی ہے کہ مصطفیٰ کو واقعی مرڈر کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو ملزمان پکڑے گئے ہیں، اس وقت 4 ملزمان آلموسٹ پولیس نے پکڑ رکھے ہیں، اور ایک جو ملزمہ ہے لڑکی وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہے۔ اس کے لیے اب پولیس والے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم انٹرپول کا سہارا لیں گے اور اس کے بیانات وغیرہ جو ہیں وہ قلم بند کیے جائیں گے اور موبائل ڈیٹا کے حوالے سے کچھ بات چیت اس سے کی جائے گی۔ وہ تو ایک اپنی جگہ پہ معاملہ ہے کہ وہ لڑکی کس طریقے سے امریکہ سے واپس لائی جائے گی، لیکن جو اس وقت یہ دیگر 4 ملزمان ہیں جس میں ایک شہراز ہے اور 2 ارمغان کے ملازمین ہیں، ان سب کے بیانات میں مصطفیٰ کے قتل کو لے کے تضادات پائے جا رہے ہیں۔ ارمغان کا پولیس کو پہلے دن یہ کہنا تھا کہ میں نے ڈیڈ باڈی ملیر کے علاقے میں پھینکی، شہراز کا یہ بتانا ہے کہ جب 6 جنوری کو مصطفیٰ کو طریقے سے بلایا گیا تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھا، لوہے کے راڈوں سے تشدد کیا گیا، 3 گھنٹے ویڈیوز وغیرہ بنائی گئی، اس کے جسمانی اعضاء کاٹے گئے اور اس کے بعد وہ ویڈیوز بنا کر اس لڑکی کو، یہ جو درندہ صفت لڑکی بتائی جا رہی ہے مارشا شاہد، اس کو بھیجے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پھر منہ پہ ٹیپ لگا کر زندہ کو ہی گاڑی کی ڈگی میں ڈالا اور جا کے آگ لگا دی۔ اور دوسری طرف جو ارمغان کے ملازمین 2 پکڑے گئے جو کہتے ہیں ہم نے بلڈ صاف کیا ہے اور بلڈ اب میچ بھی ہو گیا ہے قلین سے، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 3 گولیاں مصطفیٰ کو ماری گئی تھی اور مصطفیٰ کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اب یہ جو اس وقت 4 ملزمان پکڑ رکھے ہیں، ان کے یہ مختلف تضادات ہیں بیانات میں۔ اب اس میں سے اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ جو ملازمین ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ 3 گولیاں مار کے اسے قتل کیا گیا اور اس کے بعد جو بنگلے کے اندر 2 شیر تھے پالتو رکھے ہوئے ان کو ڈال دیا گیا اور جو اس کی باقیات وغیرہ کوئی ہڈیاں وغیرہ بچی وہ اس کی گاڑی میں ڈال کے پھر شاید انہوں نے جلا دی ہوں، جو کہ پولیس نے بھی گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی کہ بلوچستان ہب کے علاقے سے اس طرح کی ایک گاڑی جلی ہوئی خاک ستر ہو چکی ہے اور اس کے اندر کچھ ہڈیاں تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی ڈیڈ باڈی کو جلایا گیا ہے، اور ابھی تک اس کا بھی ڈی این اے اور دیگر جو معاملات ہیں مجسٹریٹ کو اس کے لیے درخواست دی جائے گی اور پھر اس کی قبر کشائی ہوگی اور اس کا پھر ڈی این اے وغیرہ یا جو بھی معاملات ہیں پھر وہ کیے جائیں گے۔ تو شہراز جو ہے اس نے مصطفیٰ کو زندہ جلائے جانے کا انکشاف کیا ہے، ارمغان کہتا ہے کہ اس کو ملیر میں پھینکا گیا اور اسی طرح جو دیگر 2 ملازمین ہیں وہ کہتے ہیں جی شیروں کو کھلا دیا گیا 3 گولیاں مارنے کے بعد۔ اب یہ پولیس جب انویسٹیگیشن کرے گی تو بالخصوص جو اصل ملزم ہے ارمغان وہ اصل معاملہ بتائے گا۔ جو اصل ملزم ہے ارمغان اس کا ابھی تک پولیس کو جسمانی ریمانڈ نہیں مل رہا، اتنا ان کا اثر و رسوخ ہے۔ آج جب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں شہراز ملزم جو ارمغان کا دوست ہے اس کا ریمانڈ لیا گیا 21 فروری تک، تو جو ارمغان کا والد تھا اس نے وہاں پہ بہت وویلا مچایا، بہت شور مچایا، پولیس والوں کو دھکے دیے، ویڈیو بنوائی اور کہا کہ یہ ویڈیو جو ہے ان کو وائرل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہاں جج کو جا کے بتاؤ کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں اور میں امریکن شہری ہوں۔ تو یعنی یہ بڑے ایک تو طاقتور لوگ ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں، پیسے والے لوگ ہیں اور ان کو اپنی طاقت کے اوپر بہت گھمنڈ ہے، جو کہ عدالت کے اندر سے آج ویڈیو سامنے آئی ہے۔
ارمغان کے والد کی، وہ تو یہی بتاتی ہے کہ یہ لوگ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنا بروٹلی مرڈر کرنے کے بعد بھی، بجائے کہ کوئی ان کو شرمندگی ہو کہ ان کے بیٹے نے اس طرح کی حرکت کی، الٹا وہ جس طرح کی حرکات انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کو کوئی خوف خدا نہیں، بلکہ اس شخص کو دیکھ کے اور ارمغان کے حالات دیکھ کے تو نظر یہ آتا ہے کہ جو نور مقدم کو پہلے ظاہر جعفر نے قتل کیا تھا، تو وہ بھی اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں اس نے اس وقت بنانے کی، اور اس کے والد نے بھی بنانے کی کوشش کی کہ وہ کسی اور ملک کا شہری ہے اور اس معاملے کو کسی طریقے سے دبایا جائے۔ سو اب بھی ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے، اور ملزم اتنا بااثر ہے کہ ابھی تک پولیس اس کا ریمانڈ نہیں لے سکی، یعنی پولیس والے جو تفتیشی افسر وغیرہ ان کو معطل کر دیا گیا ہے، شہراز جو ارمغان کا دوست ہے، جو کہ اس میں ملوث تھا، جو کہ 2 ملازمین ہیں جنہوں نے سہولت کاری کی، ان کو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن جو ارمغان ہے اصل ملزم، اس کا جسمانی ریمانڈ عدالت نہیں دے رہی ہے۔ تو اس وقت جو متاثرہ فیملی ہے اب وہ سامنے آئی ہے، مصطفیٰ کی والدہ وہ کہتی ہیں کہ مصطفیٰ کا جو تعلق ہے لڑکی مارشا شاہد کے ساتھ گزشتہ 4 سال سے تھا، اور مارشا اس کو مسلسل دھوکہ دے رہی تھی، اس کو نشے کی لت پڑ گئی تھی، اور نشہ کرنے کی وجہ سے اس نے جو مصطفیٰ کے دیگر دوست تھے، ارمغان اور دیگر جو دوست وغیرہ تھے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رکھے تھے۔ جب مصطفیٰ کو اس بات کا پتہ چلا تو مصطفیٰ نے اس سے جھگڑا کیا، اور یہ جھگڑا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور یہ لڑکی پھر امریکہ چلی گئی۔ اب یہ 22 دسمبر 2024 کو واپس آتی ہے، اور ان کی دوبارہ سے لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے نیو ایئر نائٹ کے موقع پہ 31 دسمبر کی رات ارمغان کے اسی بنگلے میں، اور وہاں پہ ارمغان پھر مصطفیٰ کو تھریٹ کرتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور اس کے بعد وہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا اس نے بولا، اور وہ 6 جنوری کو مصطفیٰ کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ اور یہ جو آڈیو میں نے آپ سے شیئر کی ہے مصطفیٰ کی، یہ 6 جنوری کی ہی ہے، اور تقریباً یہ اس وقت کی آڈیو بتائی جا رہی ہے 7 بجے کے قریب، جب مصطفیٰ ارمغان کے بنگلے میں گیا تھا، اور اس سے کچھ دیر پہلے اس نے اپنے دوست رافع کو یہ وائس نوٹ کیا تھا کہ وہ بھی وہاں پہ آ جائے۔ اب یہ جو رافع اس کا دوست ہے، کیا یہ بھی وہاں پہ موجود تھا، یا اس کے علم میں کیا ساری چیزیں ہیں، اس کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا، پولیس والوں کا کہنا ہے۔ تو یہ اس طرح کا عجیب و غریب سا معاملہ اس وقت ہو چکا ہے کہ یہ جو شیروں کو ڈیڈ باڈی کھلائی جانے والا معاملہ ہے نا، نظر یہی آتا ہے کہ ڈیڈ باڈی واقعی ہی شیروں کو کھلا دی گئی، اور جو ہڈیاں وغیرہ پھر کچھ بچی ہیں تو ان کو جلانے کی اور گاڑی کو جلا کر راکھ اسی لیے کر دیا گیا کہ کسی بھی چیز کی کل کو شناخت نہ ہو سکے، اور یہ جو کیس ہے یہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو مارشا شاہد کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے وہ ایک طاقتور باپ کی بیٹی ہے، اور اسی طرح ارمغان جو ہے اس کا باپ تو سامنے آ کے بتا رہا ہے کہ جج کو بتائیں میں آیا ہوں اور میں نے بات کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت نظر تو یہی آتی ہیں کہ یہ لڑکی کی بیسیکلی لڑائی تھی، اور دونوں مصطفیٰ سے بھی اس کے تعلقات تھے، وہ ریلیشن شپ میں تھی، اور ارمغان کے ساتھ بھی وہ ریلیشن شپ میں تھی، اور یہی وہ وجہ بنی ہے کہ جو مصطفیٰ کی جان اس طریقے سے گئی۔ اور اس میں جو ڈرگ والا معاملہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ارمغان منشیات فروشی کا کام بھی کرتا ہے، پوش ایریاز میں ڈرگ سپلائی کرواتا تھا، اس نے بہت سارے لڑکے رکھ رکھے تھے، اور انہی میں ایک مصطفیٰ بھی تھا، اور مصطفیٰ کا اس کے پاس ڈرگ کے پوائنٹ آف ویو سے آنا جانا تھا۔ یہ تو پولیس بھی اس حوالے سے بتا چکی کہ اس کا ایک مقدمہ بھی 4 جنوری کو درج ہوا تھا، اور اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے اب اس کا ڈی این اے وغیرہ کروایا جائے گا، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ جو ایک گاڑی کے اندر سے ڈیڈ باڈی بلوچستان ہب کے علاقے سے ملی، کیا وہ واقعی ہی جو ہڈیاں وغیرہ ہیں وہ مصطفیٰ کی ہیں یا کہ وہ پھر کسی اور کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے اس کا فرینزک کروایا جائے گا۔ 2 ملازمین جنہوں نے سہولت کاری کی، اب وہ کیا بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جب ہم نے خون وغیرہ صاف کر دیا تھا تو ارمغان نے ہم دونوں سے ہمارے موبائل لے لیے جو کہ ہمارے زیر استعمال تھے، اور پھر ان موبائلز کو توڑ دیا۔ اور پولیس نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ جو پہلے پولیس یہ کلیم کر رہی تھی کہ مصطفیٰ کا جو موبائل تھا وہ ارمغان کے گھر میں سے ملا تھا، لیکن اب پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ موبائل وغیرہ کوئی بھی چیز ان کو مصطفیٰ کی نہیں ملی ہے، یعنی کپڑے خون آلود ملے ہیں،
خون کے جو سٹینز تھے وہ ڈی این اے میچ ہوا ہے مصطفیٰ کی والدہ سے، لیکن جو زیر استعمال موبائل فون تھے دو، ایک تو فون گاڑی میں رکھا ہوا تھا نوکیا کا جس میں سم تھی، اور ایک فون جو کہ جس میں انٹرنیشنل نمبر اور واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر مصطفیٰ کا رابطہ لوگوں سے ہوتا تھا، تو وہ والا جو فون ہے وہ بھی ارمغان نے توڑ دیا، اس کے ملازمین کا یہ بتانا ہے۔ اور اسی طرح جو گاڑی میں فون چھپایا گیا تھا کہ لوکیشن وغیرہ ٹریس ہو جائے، کیونکہ مصطفیٰ کی والدہ کو ان ساری چیزوں کا علم تھا، ساری باتیں ان کے علم میں تھی، انہوں نے ایک موبائل فون جو ہے وہ گاڑی میں چھپا رکھا تھا کہ لوکیشن وغیرہ ٹریس ہوتی رہے گی، لیکن وہ والا فون بھی مصطفیٰ نے جو گاڑی میں رکھا ہوا تھا، جب اس کو گاڑی وغیرہ میں لے جایا گیا یا اس کی باقیات کو لے جایا گیا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو وہ والا فون بھی ارمغان نے گاڑی میں سے نکال لیا اور اس فون کو بھی توڑ کے کہیں پھینک دیا ہے۔ تو اس وقت پولیس کے پاس مصطفیٰ کے دونوں موبائل نہیں ہیں اور جو ملازمین ہیں ان کے موبائل بھی نہیں ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اگر وہ موبائل ہمیں مل جائے جو مصطفیٰ کے زیر استعمال تھا تو بہت سی چیزیں، بہت سے راز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ کیا وہاں پہ اور بھی مصطفیٰ کے دوست موجود تھے یا کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ ابھی تو یہ ٹوٹل 5 ملزمان ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اور فیصل ایدھی جنہوں نے یہ ڈیڈ باڈی کی باقیات جلی ہوئی دفن کی ہیں، ان کے حوالے بلوچستان پولیس نے کی تھی، وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کچھ باقیات تھیں جلی ہوئی ڈیڈ باڈی کی جو کہ ناقابل شناخت تھی اور ہڈیاں تھی، وہ ہم نے اس میت کو بلوچستان پولیس سے لے کے دفن کر دیا ہے، اور اب اس کی قبر کشائی کے لیے جو فیصلہ ہے وہ مجسٹریٹ کرے گا، تو مجسٹریٹ سے اجازت لی جائے اور اس کے بعد اس کا ڈی این اے یا جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، یہ کیس جو ہے یہ دن بہ دن اس میں نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والے، مصطفیٰ کی والدہ، مصطفیٰ کے دیگر جو اہل خانہ ہیں وہ ان تمام چیزوں کو جانتے تھے کہ مصطفیٰ کے جو ارمغان سے تعلقات ہیں وہ لڑکی کی وجہ سے خراب چل رہے ہیں، جھگڑا چل رہا ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کا جو وائس نوٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کو سنوایا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے طریقے سے کھیلوں گا، تو ان کو یہ ساری چیزوں کا پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے جو اصل معاملات ہیں وہ شروع میں چھپائے رکھے، اور اب جب ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو اب مصطفیٰ کی والدہ بھی بتانے لگی ہیں، لیکن پہلے وہ اس حوالے سے خاموش تھی۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔